प्रोग्राम के पेश करता है नायाब होटल न्यू टाउन, अनीस बुरखा हाउस, शाह बाजार, मतीब गिफ्ट आर्टिकल्स, मार्केट रोड, फेवरेट किड्स एंड लेडीज गारमेंट्स न्यू टाउन एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड महबूब नगर और मैरिज शॉपिंग सेंटर मार्केट रोड महबूब नगर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, खादिमुल उलमा असदुल उलमा तनवीर सहाफ़त मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी क़ादरी नक़शबंदी मुजद्दिदी मौलवी कामिलुल हदीस जामिया निज़ामिया और जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद सुन्नी उलमा मशाइख़ बोर्ड आज चौथे पारे की रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। हमारे साथी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बीजापुर अलहाज सईद सादिक़ साहब क़िबला अनवारी अशरफ़ी मद्दज़िलहु नूरानी मौलवी कामिलुल हदीस जामिया निज़ामिया का तफसीर और तर्जमा करदा यह कुरान हकीम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सारी दुनिया से फिज़राई मिल रही है, लेकिन रमज़ान शरीफ होने की बिना पर कुछ देर तवक़्क़ुफ़ भी दरमियान में आ रहा है। आज चौथे पारे यानी लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, ये चौथे पारे का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह चौथा पारा जिसका नाम लन तनालुल बिर्रा है, इस पारे में 14 रुकू और 132 आयतें हैं। इस पारे का आगाज़ लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम से होता है, और इख्तिताम हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम अल-अख़ीरा से इख्तिताम तक होता है। और इस पारे का आगाज़ सूरह आल इमरान की 92वीं आयत से होता है और इख्तिताम सूरह निसा की 23वीं आयत से होता है। सूरह आल इमरान की फजीलत तीसरे पारे के खुलासे में गुजर चुकी है। इस पारे में कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा है और सूरह आल इमरान का इब्तिदाई हिस्सा है। इस पारे के 14 रुकू में जो मज़ामीन बयान किए गए हैं, पहले रुकू में फरमाया गया कुर्बानी अजीज तरीन चीज़ की होना चाहिए, खाने की ये सारी चीज़ें जो इस्लाम में हलाल हैं बनी इसराइल के लिए भी हलाल थी। अलबत्ता बात चीज़ें तौरात के नाजिल होने से पहले बनी इसराइल ने अपने ऊपर हराम कर ली थी, अल्लाह ने हराम ना की थी। अल्लाह की तरफ झूठ मंसूब करने वाला जालिम है। फरमाया कहो तुम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करो, वो शिरक करने वाले न थे। फरमाया अव्वलीन इबादतगाह खाने काबा है, इसमें खुली निशानियां हैं जैसे मकाम इब्राहिम। फरमाया खाने काबा का हज लोगों पर अल्लाह का हक है, अहले किताब का कहा ना मानो ये तुम्हें गुमराह कर देंगे। मुसलमान ईमान लाने वाले के बाद कुफ्र नहीं कर सकता जब उनमें अल्लाह के अजीम पैगंबर मौजूद है जिसने मजबूती के साथ दीन हनीफ पा लिया, उसने राह हिदायत पा ली। दूसरा रुकू में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अल्लाह से डरते रहो, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फूट ना डालो। ये अल्लाह का एहसान था कि तुमको जो बिखरे थे एक जान कर दिया। फरमाया अपने में से एक जमात दावत और तबलीग के लिए कायम रखो जो लोगों को नेकी की तालीम देती है। फ़िरक़ा बंदी में मत पड़ो। मुर्तद मुनाफिक और काफिरों से अल्लाह सवाल करेगा कि तुम ईमान लाने के बाद कुफ्र भी करते रहे, अब अजाब चखो। उन सब के चेहरे सियाह होंगे, साहिब ईमान और मुत्तकी अल्लाह की रहमत में दाखिल होंगे, उनके नूरानी चेहरे सफ़ेद चमकते होंगे। अल्लाह की निशानियां हैं। अल्लाह ताला कतन किसी पर जुल्म ना करेगा और तमाम मामलात इसी की तरफ लौटाए जाते हैं। जैसा कि इरशाद फरमाया गया कि आपस में एक दूसरे के साथ तफरका मत करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, रस्सी से मुराद कई मुफस्सिरीन इकराम ने अहले बैत अत्हार रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन बयान फरमाया। तीसरे रुकू में फरमाया गया तमाम उम्मतों से तुम बेहतरीन उम्मत हो जो अल्लाह पर ईमान लाए हो, अच्छे कामों का हुक्म देते हो, बुराई से मना करते हो। नाफरमान अहले किताब तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना सकेंगे, उन्होंने अल्लाह का गुस्सा कमाया है इसलिए कि आयत का इनकार किया और नबियों को कत्ल किया और नाफरमान है। कुछ अहले किताब सीधी राह पर कायम है, रातों में जिक्र करके इलावा सजदे भी करते हैं, क़यामत पर ईमान रखते हैं, अच्छाई का हुक्म और बुराई से मना करते हैं, ये लोग नेक बख्त हैं। काफिरों को राजदार न बनाओ, ये तुम्हारी बर्बादी के ख्वाहिशमंद होते हैं। तुम अहले किताब की दोस्ती का दम भरते हो लेकिन वो तुम्हारी जड़ें काटने वाले हैं।
دشمن ہیں، تمہارے مصائب سے خوش اور خوشی سے حسد میں جلتے ہیں۔ چوتھے رکوع میں غزوہ احد پر تبصرہ فرمایا کہ اگر غزوہ بدر کی طرح نظم و ضبط، صبر و تحمل و استقلال کیا جاتا اور دو جماعتیں بزدلی کا مظاہرہ نہ کرتی تو یقیناً اللہ کی مدد و نصرت ان میں شامل ہوتی۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی مدد کی تاکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو خوشی و طمانینت قلب حاصل ہو۔ اے پیغمبر، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس میں کوئی دخل نہیں کہ اللہ کس کو بخشتا اور کس کو سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر شے اللہ پر ہی، ہر شے پر اللہ ہی کا قبضہ اختیار ہے۔ 5ویں آیت رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سودی لین دین کو ترک کر کے تقوی اختیار کرو تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ آگ سے بچنے کی کوشش کرو، اپنے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور رحمت الہی کے حقدار بنو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کرو، غلطی کی اسی وقت اللہ سے معافی مانگ لو۔ جان لو کہ محض زبان سے ایمان کا دعویٰ کر کے جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک کہ ایمان کے ساتھ عمل اور پھر مصائب سے صبر کے ساتھ مقابلہ نہ کرو گے۔ 6 رکوع میں فرمایا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول اور صداقت کے پیغمبر ہیں۔ جس طرح ان سے پہلے بہت سے رسول پیغام حق دے کر چلے گئے، اسی طرح ان کو بھی ایک دن وصال فرمانا ہے، تو کیا تم پھر حق سے پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو، موت کا وقت مقرر ہے اور وقت سے پہلے موت نہیں آتی۔ پہلے بھی اللہ کے نیک بندوں نے انبیاء علیہ السلام کی رفاقت میں اللہ کے دشمنوں سے جہاد کیا، مصائب عالم پر ثابت قدم رہے اور اپنے رب سے استغفار کرتے رہے، ہم سے ثابت قدم رہنے اور مدد کی استدعا کرتے رہے۔ پروردگار نے انہیں دنیا و آخرت میں بہترین صلہ عطا کیا اور وہ آخرت میں دائمی نعمتوں کے وارث بن گئے۔ 7ویں رکوع میں مسلمانوں کو فرمایا کہ منکرین حق کی باتوں کو نہ مانیں، اس میں سخت نقصان ہے۔ فرمایا، غزوہ احد میں مسلمان رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہ کرتے تو جیتی ہوئی جنگ ہار میں نہ بدلتی۔ بہرحال یہ بھی مسلمانوں کا ایک امتحان تھا اور اللہ نے ان کا قصور معاف فرمایا۔ 8ویں رکوع میں مسلمانوں کو منافقت اختیار کرنے سے منع کیا، جہاد سے بچنے کی کوشش نہ کریں، موت سے بچ جاؤ گے۔ فرمایا، موت و حیات تو اللہ کے قبضہ اختیار میں ہے اور اس کے لیے وقت ازل سے مقرر ہے۔ اللہ کی راہ میں جان دینا بہت بڑی رحمت ہے، شہید کو حیات جاودانی نصیب ہوتی ہے اور اللہ کا قرب ملتا ہے۔ 9ویں رکوع میں فرمایا، جو لوگ زخم کھا کر بھی میدان جنگ میں رہے اور اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر فوراً لپکے، وہی متقی ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ فرمایا کہ اگر نافرمانوں کو کچھ ڈھیل ملی تو اس لیے کہ وہ گناہوں میں اور ترقی کر کے دردناک عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں۔ فرمایا، اللہ چاہتا تو غیب کی خبریں سب کو دے دیتا، لیکن اس نے اپنے رسولوں علیہم السلام میں جسے چاہا چن لیا اور جتنا علم انہیں دینا چاہا دے دیا، پھر بخل سے منع فرمایا۔ 10ویں رکوع میں یہود نے اللہ کی شان میں گستاخی کے کلمے کہے، انبیاء علیہ السلام کا خون ناحق کیا اور دہکتی آگ کے عذاب کے مستحق ہوئے۔ فرمایا، پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، انہوں نے آپ سے پہلے رسولوں علیہ السلام کو بھی جھٹلایا جو روشن کتاب لائے۔ فرمایا، ہر ایک کو موت کا مزہ چکنا ہے، دنیا کی زندگی نہیں مگر دھوکے کی پونجی ہے۔ فرمایا، جان و مال کی آزمائش ہوگی اور کامیابی مصائب کا صبر استقلال سے مقابلہ کرنے اور آزمائشوں سے گزر کر حاصل ہوگی۔ اللہ گزشتہ امتوں کے واقعات بیان کرتا ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں۔ فرمایا، یہودی علماء اور رشوتیں کھا کر غلط مسئلے بتاتے ان لوگوں کی خوش فہمیاں انہیں عذاب سے نہ بچا سکیں گی۔ 11ویں رکوع میں صاحبان بصیرت تخلیقات ارض و سما جو کھلی نشانیاں ہیں اور اس نظام پر غور کرتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، تو نے یہ نظام بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے، ہم کو بخش دے اور عذاب سے بچا لے، کیونکہ جس کو تو نے جہنم رسید کیا وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہوا۔ ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں علیہ السلام کی زبانی وعدہ فرمایا، اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا۔ منکرین کو دنیا میں عیش و عشرت ملی تو یہ دائمی نہیں، ان کا مستقل ٹھکانہ جہنم ہے۔ مسلمانوں ہمیشہ صبر استقامت سے کام لو، اللہ سے ڈرتے رہو کہ تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیابی اختیار کریں۔ سورہ نساء 4 پارے کے 12ویں رکوع میں
سورہ نساء کی ابتدا ہے، یہ قرآن مجید کی چوتھی صورت ہے۔ مقام نزول سورہ نساء مدنی صورت ہے، یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ تفسیر خازن النساء سورہ نساء ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن شریف کی چوتھی صورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 92ویں صورت ہے اور پہلی منزل ہے۔ اس صورت میں 24 رکوعات اور 176 آیتیں، 3054 کلمات ہیں اور 6030 حروف ہیں۔ اس صورت کی ابتدا چوتھے پارے سے اور اختتام چھٹے پارے میں ہے۔ نساء نام رکھے جانے کی وجہ عربی میں عورتوں کو نساء کہتے ہیں اور اس صورت میں بکثرت وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے، اس لیے اسے سورہ نساء کہتے ہیں۔ سورہ نساء کے فضائل، سورہ نساء کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں حالانکہ یہ تو آپ پر نازل فرمایا گیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں تم پڑھ کر سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء پڑھی حتیٰ کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ نساء آیت نمبر 41۔ ترجمہ، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس کرو، اب تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ بخاری شریف کتاب التفسیر باب قولہ فکیف اذا جئنا من کل امۃ الآیہ، چوتھے پارے کے بارے میں رکوع میں فرمایا، اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر جوڑے بنائے، اور قرابت داری کا خیال رکھو، یتیموں کا مال انہیں دے دو، ایک سے زیادہ نکاح تب کرو اگر تم انصاف کر سکو، حق مہر خوشی سے دو، یتیموں کی اچھی تربیت کرو اور انہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھو، لڑکوں کے ساتھ اپنی لڑکیوں کو بھی میراث میں حصہ دار بناؤ۔ 13ویں رکوع میں میراث کی تقسیم تفصیل سے بیان فرمائی اور فرمایا کہ میراث دو، وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد جبکہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو پیروی کرے گا جنت میں جائے گا اور جو حد سے زیادہ بڑھے گا وہ آگ میں جھونکا جائے گا۔ 14ویں رکوع میں بدکار مردوں اور عورتوں کی سزا بیان کی گئی۔ فرمایا، اللہ توبہ قبول کرتا ہے اور اگر برائی سے باز نہ آئے اور گناہ پر انہیں ندامت نہ ہو تو اس کی جھوٹی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا، بیواؤں کو وراثت کے طور پر نہ لو اور ماؤں کا احترام کرو۔ چوتھے پارے میں 14 رکوع کے بعد ایک آیت آئی ہے، محرم عورتوں کی تفصیل بیان کی گئی اور فرمایا کہ حرام کر دی گئی ہے تم پر تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھائی اور بہن کی بیٹیاں، رضائی مائیں اور بہنیں، اور بیویوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہوں، بیٹوں کی بیویاں 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا اور وہ عورتوں کو کسی اور کے نکاح میں ہوں۔ مجموعی مضامین و مسائل چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں موجودہ ماباقی مضامین و مسائل تفسیرات احمدیہ میں مسئلہ 48 بیت اللہ شریف میں امن اور حج کی فردیت کا بیان، آیت نمبر 97 مسئلہ 49 نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، آیت نمبر 104 مسئلہ 50 اجماع حجت شرعیہ ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام سے افضل ہیں اور امر بالمعروف واجب ہے، آیت نمبر 110 مسئلہ 51 سود کی حرمت، گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے مومن ایمان سے باہر نہیں ہو جاتا، گناہ اسے ضرور دے گا، اور جنت و دوزخ اب موجودہ مخلوق میں ہے، آیت نمبر 130 سے 132 تک مسئلہ 52 علم دین کی تعلیم اور خبر واحد کی حجیت کا بیان، آیت نمبر 187 تفسیرات احمدیہ میں سورہ نساء کے ضمن میں 53 سے 99 تک 36 شرعی مسائل کی تشریح موجود ہے، لیکن یہاں صرف چوتھے پارے میں موجود مسائل کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ مسائل 53 1 اور 4 شادیاں اور بیویوں کے درمیان عدل کا بیان، آیت نمبر 3 مسئلہ 54 بیویوں کا حق مہر ادا کرنا اور عورت کا خاوند کو ہبہ کرنا، آیت نمبر 4 مسئلہ 55 سفید اور صفیہ اور صغیر کو اس کا مال سپرد کرنا، آیت نمبر 5 سے 6 تک مسئلہ 56 ترکہ اور فرائض کے احکام و مسائل، آیت نمبر 7 مسئلہ 57 کلالہ کا بیان، آیت نمبر 12 مسئلہ 58 زنا کی حد میں سے جو منسوخ کر دیا گیا اس کا بیان، آیت نمبر 15 سے 16 تک مسئلہ 59 زندگی سے ناامیدی کے وقت ایمان لانا،
مقبول نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 17 سے 18 تک مسئلہ 60 دور جاہلیت کے نکاح کے بارے میں بعض عادات کا نسخ اور اس کے چند مسائل۔ آیت نمبر 19 سے 21 تک مسئلہ 61 جن عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ آیت نمبر 22 سے 24 تک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے رمضان المبارک کے طفیل ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کر اور مولا اس پر عمل کرتے ہوئے پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی نبی وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ ذریۃ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔